अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हाथों में पाकिस्तान के अंदर नामसाद हालात हैं। फिर से सैलाब आने का खदशा भी है, ख़तरा भी है। इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट कौन है? नवाज शरीफ साहब ने आधा सच बोला, लेकिन किस नौयत का, और बाकी जो सच है वो कौन बोलेगा, हम आपको बयान करेंगे। कायद आज़म से मसला किसको है और नाजायज़ घरों का धंधा पाकिस्तान के अंदर अरूज के ऊपर कैसे है, इन तमाम पहलुओं को आपने बड़े बागौर तरीके से सुनना है और इसके ऊपर कोशिश करनी है कि गौर व फिक्र भी करनी है। सबसे पहले आज इमरान खान साहब के हवाले से आपको याद होगा साहिबों के अली अमीन गंडापुर ने आज से 1.5-2 माह पहले कहा था कि मैं 90 रोज़ तक अगर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से रिहा ना करवा सका तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये ऐसे ही जैसे उन्होंने कहा था, मैंने अल्लाह को मैसेज टाइप किया, 786 पे भेज दिया, बस भेज दिया, रिप्लाई का इंतज़ार नहीं किया, बस अल्लाह से बात की। भट्टी साहब को इंटरव्यू देते हो, जिस शख्स का मयार ज़हनी सोच अकासी ये हो, उसकी बाकी बातें मुझे आपके सामने भी बयान नहीं करनी चाहिए माज़रत के साथ। यानी कि मैंने टेक्स्ट टाइप किया, 786 के ऊपर भेज दिया और अल्लाह को मैसेज भेज दिया, वो रिप्लाई करें ना करें, बस अपने दिल की बात कह दी, ये मेयार देखिए। लेकिन उसके बावजूद बात करते हैं। कह रहे थे कि मैं 90 रोज़ में अगर रिहा ना करवा सका तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आज 38 दिन बाकी बचते हैं। फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि इमरान खान की रिहाई में रुकावट कौन है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई में इमरान खान रुकावट खुद हैं। वो खुद चाहें तो माफ़ी मांग लें तो बाहर आ सकते हैं, वो खुद चाहें तो जेल में रह सकते हैं, वो खुद चाहें डील कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा क्या? इमरान खान की रिहाई में एक रुकावट ये है कि उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ मसला चल रहा है, ये दुरुस्त है, वो उन्होंने खुद ही हल करना है, मेरे पास तो इख्तियार है नहीं। अली अमीन गंडापुर। दूसरी जानिब ये आपको याद रहना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर ने ये वादा किया था कि इमरान खान को 90 रोज़ में रिहा ना करवा सका तो हम सियासत छोड़ देंगे, इस्तीफ़ा नहीं। अब इनको सियासत छोड़ने में 38 दिन बाकी हैं। क्या केपीके के लोग इनसे पूछेंगे ये सवाल? तो उनके कहने की बात यह है कि मैं आप कुछ नहीं कर सकता, मैं हैंड्स अप कर गया हूँ। उनका मसला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, ये इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस है माज़रत के साथ, खिलौने हैं चाबी वाले, ये उन्हें कुछ कह नहीं सकते। इन्हें अपनी वजारत आला जो है उसको बचाना है। तो पहले बड़ी बड़ी बोलियां बोलते रहे, अब कहते हैं इमरान खान जाने, उसका काम जाने, इस्टेब्लिशमेंट जाने, उनका अपना मसला है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इमरान खान चाहे तो खुद रिहा हो सकता है, इमरान खान चाहे तो जेल में रह सकता है, यही इसकी तशरीह है। तो आवाम को छोड़ के अब आगे डी चौक से 26 फरवरी को लोगों को मरवाया आपने, बड़ी बड़ी धमकियाँ आप देते रहे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आप ही बोलते रहे, उन्हीं के कहने के ऊपर बोलते रहे, बार बार जो था एहतजाज करने की तारीखें आप देते रहे, एहतजाज को नाकाम भी आपने बनाया, एहतजाज को अरेंज भी आपने किया। तो फिर घर का बेदी जब लंका ढहा जाए तो वहाँ इमरान खान की 2 साल की कुर्बानियाँ क्या रंग लाएंगी, क्या करेंगी? लेकिन उसकी कुर्बानी रंग लाएगी, चूँकि उन्हें अली अमीन गंडापुर जैसे वज़ीर आला की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अवाम पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनकी समझ में आ चुके हैं। तो देखते हैं कि खान साहब की रिहाई और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन दुनिया के हालात भी बदल रहे हैं, पाकिस्तान के हालात भी बदल रहे हैं, बल्कि बुरे हो रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं बदल रहे। तो देखते हैं कौन किस चीज़ को तरजीह देता है। वहीं पे मियाँ साहब सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वेल डन, मियाँ साहब ने आधा सच बोला, जो कि अच्छा सच बोला, पूरा सच नहीं बोला। पूरा सच क्या था और आधा सच क्या है? मियाँ साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट की मजबूती जमहूरियत की मजबूती है, यानी कि पार्लियामेंट जो है उसकी मजबूती जमहूरियत की मजबूती है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐसे कहा, एक ही जुमला और बेहतरीन जुमला कहा, लेकिन ये आधा सच है। मियाँ साहब ये तो सच है कि पार्लियामेंट की मजबूती जमहूरियत की मजबूती है, लेकिन जमहूरियत का आगाज़ कहाँ से होता है? अवाम से होता है, अवाम के वोट से होता है। इलेक्शन के दिन वोट डाले जाते हैं, वोट के बाद लोग इलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते। फिर हुकूमत बनती है सूबाई और नेशनल गवर्नमेंट। उसी पार्लियामेंट के अंदर, उसी सेनेट के अंदर लोग बैठते हैं, और सेनेट और पार्लियामेंट की मजबूती बकौल आपके जमहूरियत की मजबूती है। तो जब अवाम वोट दे, उसकी तौहीन की जाए, एक सियासी जमात को इलेक्शन न लड़ने दिया जाए, उसके बावजूद वोट पीटीआई को मिले फार्म 45 के तहत और फार्म 47 के तहत, आप उनको तब्दील करवा के उस पार्लियामेंट में बैठ जाएं, तो पार्लियामेंट मजबूत कैसे हुई?
جب پارلیمنٹ ہی مضبوط نہیں ہوگی تو پھر جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی؟ تو میاں صاحب یہ آپ کا آدھا سچ جھوٹ ثابت ہوا. اگر پورا سچ بیان کریں تو آپ کا آدھا سچ بھی جھوٹ ثابت ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی جمہوریت کی مضبوطی ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، یہ آپ نے بھی کہا، آدھا سچ کہا، تو کوشش کیجئے کہ پھر جس کو مینڈیٹ ملا ہے نا، نہ اسٹیبلشمنٹ کو داندلی کرنے دیں، نہ اپنے خلاف کرنے دیں یا کسی اور کے خلاف ہونے دیں. بھول جائے ماضی کو کیا ہوا، سب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آتے رہیں. تو آئندہ کے لیے پرہیز کریں اور کوشش کریں گے فارم 47 کے بجائے فارم 45 جو ہے نا، اسی کے اوپر تکیہ کیا جائے. عوام کا ووٹ جو ہے اس کی توہین کے بجائے اس کی قدر کی جائے، تو پھر پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی، جمہوریت بھی مضبوط ہوگی. جمہوریت مضبوط ہوگی تو پھر آپ ایسے جمہوری فیصلے کریں گے کہ جس میں 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کر کے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان اسٹیبلشمنٹ والوں کو نہیں دینے پڑیں گے، ایسی عدلیہ کو نہیں دینی پڑیں گے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ بد کردار ہے معذرت کے ساتھ. کیوں؟ عدلیہ ہی ہمیشہ مورا بنی، اور آپ کو میاں صاحب انہوں نے اقتدار سے نکالا ہے، کبھی 5 سال پورے نہیں کرنے دیے. عمران خان کو نکالا ہے، زرداری صاحب، بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو، لوگوں کو مار دیا. اسی جوڈیشری نے رات کو 12 بجے عدالتیں لگائی، چھٹی والے دن عدالت لگائی. ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کو پھانسی کی سزائے موت اسی جوڈیشری نے کی. آپ انہی کو مضبوط بنا رہے ہیں، آئینی بینچ بنا رہے ہیں، آئینی عدالت بنا رہے ہیں، تاکہ آج آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور کسی اور کو نقصان ہو رہا ہے، کل آپ کو نقصان ہوگا، شاید اس کا فائدہ کسی اور کو ہو. ایسا فائدہ اور نقصان دیکھیے جس میں جمہوریت کے دشمن جو ہیں ان کو نقصان پہنچے اور جمہوریت کے حامی جو سیاستدان ہیں ان سب کو اس کا فائدہ پہنچے. اور جب ان کو فائدہ پہنچے گا تو اس کا براہ راست اثر عوام کے اوپر پڑے گا. یقین جانیے میاں صاحب، آپ، عمران خان، شہباز شریف، زرداری صاحب، بلاول، مریم، مولانا فضل الرحمان، MQM کے قائد الطاف حسین، یہ سارے معصوم لوگ ہیں. آپ فرشتہ صفت انسان ہیں ان کے مقابلے میں. آپ لوگوں میں وہ خامیاں بھی ہیں تو ان کی خامیاں دیکھیں تو وہ بڑی کم سی نظر آتی ہیں. آپ لوگ چھوٹی برائی ہیں، لہٰذا چھوٹی برائی کو ہر کوئی قبول کر لیتا ہے. جب ہر طرف برائی ہو تو آپ کوشش کریں آپس میں سارے ایک نیک اچھے سچے ہو جائیں، تو کسی کی جرت نہیں ہے اس ملک قوم کے خلاف جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرے اور اس جمہوریت کی نفی کرے اور ڈکٹیٹر بن جائے. اپنے وہ کہتے ہیں نا، 2 انڈوں کے لیے وہ پوری سونے کی مرغی ذبح نہیں کیجیے، لمبا سوچیے. آگے جنید صفدر نے بھی پالیٹکس کرنی ہے، شاید حسن اور حسین بھی پالیٹکس کریں، بیٹی مریم تو پہلے سے کر رہی ہیں، تو آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچ لیجیے. بصورت دیگر کہ ہم خان کو ٹھوک دیں گے، وہ کوئی آڈیو آئی تھی. اللہ جب تک نہ چاہے نہ میاں صاحب، نہ کوئی آپ کو ٹھوک سکتا ہے نہ آپ کسی کو ٹھکوا سکتے ہیں. تو ٹھوک دینا پنجابی میں ہوتا ہے فرق کر دو اس کو. تو عمران خان کو آپ لوگوں نے مضبوط بنایا، ورنہ عمران خان میں ایسا کچھ تھا نہیں اتنا مضبوط بننے کا. لیکن اس شخص کی 27 سال کی جدوجہد ہے، اس نے ایک نسل پالی ہے، ایک پوری جنریشن کی تربیت کی ہے، آج اس کا پھل کھا رہے ہیں وہ. آپ بھی تو اپنی زبان سے الفاظ بولیں نا. مریم صاحبہ کو بھی کہیں نا، ان کی بات زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اثر کیوں نہیں رکھتے؟ کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے لوگوں کے دلوں پہ کیوں اثر نہیں کرتے؟ میں ایک وجہ بتا دیتا ہوں. وہ کالا سوٹ پہن کے گئیں، کالے جوتے پہن کے گئیں. عورتیں اکثر میچنگ کرتی ہیں، میک اپ کیا ہر چیز ڈزنٹ میٹر. وہ اس لیے پہن کے گئی میاں صاحب کہ وہاں ان کو سرخ ٹوپی پہنی تھی اور ریسکیو والوں کی طرح بننا تھا. انہیں دودھ کے ڈبے کے اوپر ایڈورٹائز میں فوٹو لگوانا ہے، انہیں پولیس آفیسر بھی بننا ہے، SSP یا جو بھی ہے، انہیں ریسکیو والا بھی بننا ہے، انہیں نرس بھی بننا ہے. یہ آپ ذاتی شوق پال لیں تو جب لوگوں کی سوچ کا لیول اتنا ہو تو پھر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. معذرت کے ساتھ سب سے بڑی چیز کہ احساس سے کمتری والا شخص غوری مزائل سے خطرناک ہے. جس کے اندر احساس سے کمتری ہو، میں تو کم از کم اس سے دور بھاگتا ہوں. تو یہ احساس سے کمتری کو ماریں، بڑی سوچ رکھیں، معیار رکھیں، آگے بڑھیں. اور دوسری جانب مریم سرکار عوام کی تذلیل کیسے کر رہی ہیں. توانو ونڈا مل گیا، ہون خوش ہو. ننکانہ میں تھیلا اٹھائے سلام متاثرہ شخص سے سوال. اور ایک اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راشن والی گاڑی کے اندر سے ایک شخص لوگوں کی ویڈیو بنا رہا ہے. یہ لوگ باعزت ہیں، قدرتی آفت نے انہیں مجبور کیا، مگر ٹک ٹاکر حکومت ان کی تذلیل کرنے میں دن رات مگن ہے. ونڈا آپ مجھے بتائیے گا آپ کس کو کہتے ہیں؟ ونڈا جو ہے گائے بھینسوں کو ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں نا ونڈا، وہ دودھ دونے سے پہلے. تو اگر اس نے یہ پوچھا ہے کہ ونڈا مل گیا یعنی کہ بھینسوں کے لیے خوراک مل گئی، دیٹس فائن، پھر تو بات ٹھیک ہے. کھانے کو ونڈا کہا وہ تو غلط ہے. پھر
یہ پوچھنا تو انو ونڈا مل گیا، جملہ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اس کو ریکارڈ کرنا غلط ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایگزائل میں گئے تھے نا سعودی عربیہ ہجرت کر کے، ایسے یہ آج سیلاب آیا کل خشک ہو جائے گا، لوگ گھروں میں واپس چلے جائیں گے، گھر صاف ہو جائیں گے، ٹوٹ گئے تو بن جائیں گے۔ یہ آج لوگ سیلاب کی وجہ سے مشکل میں آئے تو لہٰذا ان کی ویڈیو بنا کے تسجیل تو نہیں کریں نا۔ لوگ کہتے ہیں عمران خان نے اپنی ٹائلٹوں کے اوپر بھی تصویر لگائی تھی، جس نے بھی لگائی تھی، عمران خان نے لگوائی تھی، غلط کیا تھا۔ اپنی تشہیر نہیں کرو، یہ قوم کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چیزیں کرتے ہو۔ کوئی عمران خان گھر بنائے، بلین ٹریز لگائے، کوئی پنجاب کی حکومت سیلاب آئے اس میں مدد کرے، ایون عمران خان ٹیلی تھون کر کے کسی کی مدد کرے، شوکت خانم کو چھوڑ کے، قوم کے پیسے سے، ٹیکس کے پیسے سے، وہ کوئی احسان عظیم نہیں کرتا۔ یہ وہ نوکر تھا عوام کا، اس کا فرض ہے یہ چیزیں کرنا، آپ اس کا شکریہ بھی ادا مت کیجیے۔ حالانکہ اسلام میں کوئی اچھا کام کرے تو کہتے ہیں شکریہ ادا کرو، اچھی بات ہوتی ہے، لیکن نہیں، نہ مالا ڈالو، نہ استقبال کرو، نہ شکریہ ادا کرو۔ وجہ ان کی یہی نوکری ہے، یہ کام ہے، یہ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں، یہ اللہ کو بھی جواب دیں، عوام کو بھی جواب دیں، اور پیسے لیتے ہیں۔ پیسے لینے والا نوکر غلط لفظ ہے، ملازم ہوتا ہے۔ عمران خان ہو، زرداری صاحب ہوں، بلاول ہو، میاں صاحب ہوں، ان کو مت شکریہ ادا کریں، یہ ان کا فرض ہے یہ کام کرنا۔ کیوں؟ وہ جیب سے تو نہیں پیسے دے رہے۔ ہاں، عمران خان ٹیلی تھون کر کے لوگوں سے پیسے مانگ کے کسی کی مدد کرتا ہے، وہ کوئی چیریٹی ہوتی ہے، عمران خان ہے، نواز شریف ہے، کوئی بھی ہے، پھر شکریہ بنتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بات ضرور دیکھیں کہ ان لوگوں کا فرض ہے، ان کی ایک قابلیت ہے، ان کی ایک اصلیت ہے، تو لہٰذا یہ لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کام کریں، خاموشی سے کریں، لیکن میں کس کو کہہ رہا ہوں، جو محرم والے دن 10 محرم کو شربت بھی پلائے نا، تو وہاں بینرز لگا دیتے ہیں۔ وہ داتا دربار کے اوپر پانی دیں تو بوتلوں کے اوپر فوٹو لگا دیتے ہیں۔ یہ سیلاب میں گئے ہیں تو وہاں پہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیا بات کرنی؟ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کے 3 منٹ ضائع کر دیے، لیکن ہمارا فرض ہے اس کے اوپر بات کرنا۔ تو یہ صورتحال ہے، عوام ایسے ووٹ نہیں دیں گے۔ کرواؤ الیکشن، لڑو نا ضمنی الیکشن، اگلے الیکشن بھی دیکھ لینا، کبھی عوام آپ کو ووٹ نہیں دے گی۔ عمران خان جیل میں رہے، عمران خان باہر رہے، عمران خان زندہ رہے، معذرت کے ساتھ مرنا تو سب نے، مر بھی جائے، عوام نے پھر بھی آپ کو ووٹ نہیں دینے۔ وہ کوئی وصیت لکھ کے جائے گا، اسی کو عوام ووٹ دیں گے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہنا فارم 45 سے فارم 47 بدل دیں۔ تو لہٰذا سیلاب میں مدد بھی آپ ووٹ لینے کے اصول کے لیے اور تشہیر کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں۔ وہ بھائی آپ تو اس لیے لوگوں کی مدد کرو نا کہ ایک MNA، ایک MP، میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں الیکٹ ہو اور مسلمان ہو اور لوگوں کی خدمت لوگوں کے پیسے سے نہ کرے اور پھر بھی جنت میں نہ جائے، تو اس جیسا ذلیل بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تنخواہ بھی مل رہی ہے، TDA بھی مل رہا ہے، گیس بجلی فری مل رہی ہے، پیٹرول فری مل رہا ہے، گاڑی فری مل رہی ہے۔ دوسروں کے پیسے کو صحیح طریقے سے خدمت حل کر کے، جس کو سیاست کہتے ہیں، یہ کر کے انسان جہنم میں چلا جائے اور جنت میں نہ جائے، تو اس سے تو بڑا بد نصیب ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ الٹا جہنم میں گھر بناتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، غریبوں کا پیسہ کھا لیتے ہیں۔ اگر سیاست خدمت خلق ہے تو یہ کر کے آپ کو جنت میں جانا چاہیے۔ آپ کو دنیا میں پتہ ہونا چاہیے کہ نہ میں زانی ہوں، نہ شرابی ہوں، نہ یہ فلاں ہوں، میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، میں تو پل صراط کو کراس کر جاؤں گا۔ لیکن یہاں ان کو دنیا میں ہی پتہ ہے کہ ہم مر جائیں گے تو قبر میں کیسے جواب دیں گے، ہمارا کیا ہوگا۔ کیوں؟ اپنے کرتوت انسان کو پتہ ہوتے ہیں نا۔ بات لمبی ہو گئی۔ قائد اعظم پھر مائنس۔ آخر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ان کی فوٹو کوئی نہیں دیکھنا چاہ رہا، جبکہ یہ جو تصویریں ہیں جو لگی ہیں قائد اعظم کی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لگائی ہیں نوٹوں کے اوپر، کسی کے بس میں ہو تو قائد اعظم کو وہاں سے مائنس کر کے اپنی تصویر ٹھوک دے۔ اب ہوا کیا کہ صدر پاکستان کے سرکاری پورٹریٹ میں قائد اعظم کی تصویر غائب۔ سوشل میڈیا صارفین کا سخت رد عمل۔ اس حکومت کو قائد اعظم سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، آپ جواب دیجیے گا۔ پہلے جشن آزادی کے اشتہارات سے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں غائب کی گئیں۔ مائنس قائد اعظم کو پاکستان کی تاریخ سے مٹانے کی مہم مزید آگے بڑھ رہی ہے۔ صدر مملکت نے اپنے سرکاری پورٹریٹ کے پس منظر سے ان کی تصویر ہٹا دی۔ جناح اگر زندہ ہوتے تو انہیں بھی غائب کر دیا جاتا۔ تصویر کیا چیز ہے؟ وہ ایمبولینس میں لیٹ ہوئے تھے نا، فاطمہ جناح کو پیٹ میں گردن میں سریے مار کے مارا گیا، بلکہ شہید کیا گیا، گھر کے اندر قید کر دیا۔ اور جنہوں نے پاکستان بنایا ان کے ساتھ یہ ہوا تو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ماضی میں بٹور، نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ہوا جیلوں میں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن
یہ سیاستدان ہیں نا جو قائد اعظم بانی پاکستان کو غائب کر رہے ہیں. کل یہ ہو سکتا ہے کلیم کریں ہاں ایک سکول میں گئے صحافی گیا تو اس نے بچوں سے پوچھا, چھوٹے بچے تھے, بتاؤ پاکستان کس نے بنایا؟ تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ مریم نواز نے. یہ برین واشنگ ہے یا جہلیت ہے یا کم عقلی ہے یا غلط تشہیر ہے. اب کیا کریں, تو قائد اعظم مائنس نہیں ہو سکیں گے صاحب. یہ اگلے 2 نقطے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ایک تو میں ڈسکس کر لیتا ہوں, 3 نقطے ہو رہے ہیں آج, معذرت بلاگ لمبا ہو گیا. خطرے کی گھنٹیاں پھر سے بج گئی ہیں اور شدید خدشہ ہے اور خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ریلیف کمشنر کے مطابق 5 ستمبر تک راوی, ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے. بلائی علاقوں میں بارشوں سے دریاؤں کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا بھی خدشہ ہے. پنجاب میں غیر معمولی اضافے کا بھی خدشہ اور پنجاب میں سیلابی صورتحال سے 3129 دیہات متاثر ہو چکے ہیں اور سیلاب کی تباہی سے 41 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. میں بھارت کے ایک سابق آرمی افیسر یا آرمی چیف کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ ہم پانی خود بخود جان بوجھ کے جمع کر رہے ہیں, جب کافی جمع ہو جائے گا ہمیں اندازہ ہو جائے گا اس وقت کھولیں گے. جیسے جہلم والا کھولا, جہلم کی طرف مزید کھولیں گے تو پاکستان ویسے ڈوب جائے گا. یہ ایک جنگ ہے, ایک وار ہے. کہتے تھے نا پانی کے اوپر جنگ ہوگی, پانی کے اوپر ہی جنگ ہو رہی ہے. اب پانی کے اوپر جنگ ہونے سے ایک تو مراد یہ ہے کہ پانی پینے کو نہیں ملے گا, پانی روک دے گا, زمینیں بنجر ہو جائیں گی, غذائی قلت پیدا ہوگی. اب کیا ہے, پانی کی قلت نہیں, پانی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ کر کے جنگ لڑی جا رہی ہے تو پانی کی جنگ نا. کیسے روکیں گے؟ روک سکتے تھے دریا بنا کے, ڈیمز بنا کے. پھر وہ کہتی ہیں, بڑا اچھا مبشر لقمان صاحب نے مشورہ دیا عظما بھاری کو کہ بہن سوچ سمجھ کے بات کیا کرو, 80 دریا بنانے کی, ڈیم بنانے کی ایک ہی بار بات کر رہی ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا, اور خاص کر پاکستان میں تو 8 نہیں بن سکتے, 80 کہہ رہی ہو. تو یہ کوئی عجیب قسم کے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتی تھی کسی دور میں, آج وہ بڑی بڑی فلاسفر بنے ہوئے ہیں. میرے پاس کچھ انٹرویو ریکارڈ ہوئے پڑے ہیں, یہ ثانیہ نشتر اور فلان نہیں, ثانیہ سم تھنگ, وہ جو مریم صاحبہ کے ساتھ ہوتی ہیں. دل کرتا ہے کبھی کبھی لگا دوں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ذاتیات کے اوپر بات چلی جائے گی. اب دیکھیے گا ناجائز سوسائٹیز کا دندہ عروج کے اوپر, اور یہ گھروں کا دندہ کیسے ہے, یہ ناجائز گھر کیسے ہیں. باغور سننے آپ نے فگر, پاکستان میں 61,000 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, 61,000 صرف 9,876 قانونی ہیں. 61 میں سے 9,000 قانونی ہیں. 7% فرانزک آڈٹ کرواتی ہیں. سالانہ 56 ارب کا خرب کا کاروبار کیا جاتا ہے. 56 خرب روپیز کا ایک سال میں کاروبار ہوتا ہے. 74% کیش کے اوپر گھروں کا, یہ سوسائٹیز کا کاروبار کیا جاتا ہے. گھر دیے جاتے ہیں, بینکوں میں جاتے نہیں تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے. صرف اسلام آباد راولپنڈی میں 457 بوگس سوسائٹیز مالکان ہیں. میں بے شمار لسٹیں ہیں, نام لے سکتا ہوں, سابق ADC اور فلاں فلاں. اچھا, مالکان 5,345 ارب کے 6 لاکھ فراڈڈ کیس ہیں. 5,345 ارب کے 6 لاکھ کے فراڈ کے کیس ہیں. پھر دیکھیے فراڈ کے 120 مکان مالکان کے خلاف 7,134 ارب کے منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں. ادارے, میڈیا, حکمران, ذرا سوچئے گا یہ ہے کیسا گورکھ دھندا. زاہد گشکوری نے یہ انکشاف کیا ہے. علیم خان صاحب کے گنڈوں نے کیسی بدماشی کی کہ علیم خان کے گنڈوں نے سوسائٹی میں سیلاب آنے کے بعد ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے والے شہری کے گھر کو توڑ دیا. شہری کا ویڈیو میں دعویٰ. یہ جناب علی صورتحال ہے. یہاں بولنے تب بھی مصیبت, نہ بولنے تب بھی مصیبت. جائیں تو جائیں کدھر؟ ایک ہی راستہ بچتا ہے, اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.